बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दहशत कदा एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 3। इंसान अपने लिए हमेशा आसाइशें तलाश करता है, हालांकि कभी कभी हालात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आते। मैं भी इन सारे मामलात को बिल्कुल भी समझ ना सका था। फिर 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वो बेगम साहिबा आई, खुशगवार मूड में थी। वैसे मैंने उनके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी थी और आम तौर पर वो इसी कैफियत में नजर आती थी। कहने लगी, शाहू कैसे हो? ठीक हूँ बेगम साहिबा। नई जगह पसंद आई? बहुत पुरसुकून माहौल है और तबीयत पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है। चलो अच्छा है तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई। कैसा महसूस करते हो इस जिंदगी को? बेगम साहिबा जी, जाहिर है हर इंसान अच्छे माहौल का ख्वाहिशमंद होता है और मैं बहरहाल एक इंसान हूँ। फिर तुमने क्या सोचा, इसी माहौल में जिंदगी गुजारोगे या फिर? बेगम साहिबा, जब मैं आपके सामने ये कह चुका हूँ कि मेरी हर जुम्बश और हर हुक्म आपके हुक्म के ताबे होगा और मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी, अब आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या होगा। देखो शाहू, दुनिया में हर चीज को हासिल करने के लिए लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं। पैसा आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकत है, रगू में दौड़ती हुई जिंदगी है। लेकिन बात चीजें इसके होते हुए भी हासिल नहीं होती। क्या मतलब बेगम साहिबा? में समझा नहीं। समझ जाओगे, बेगम साहिबा ने कहा। फिर उन्होंने हाथ में पकड़े हुए पर्स में से कोई चीज निकाली और फिर हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने उसके हाथ में मौजूद वो चीज देखी। ये पीतल की एक छोटी सी मूर्ति थी। सर से पैर तक चादर में मलबूस एक औरत की मूर्ति थी। उस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत इसका हुजम था। ये सिर्फ 3-3.5 इंच की मूर्ति थी, लेकिन इतनी खूबसूरत तराश खराश थी उसकी कि जो एक नजर देखे देखता रह जाए। ये तुम्हारे लिए है, ले लो। और मैंने डरते डरते वो मूर्ति बेगम साहिबा के हाथ से ली। बेगम साहिबा फिर बोली, और अब तुम ये समझ लो कि ये मूर्ति हर उस जगह तुम्हारे काम आएगी जहाँ पैसा भी काम नहीं आ सकता। किस तरह बेगम साहिबा? ये कैसे मुमकिन है? ये तुम्हें वक्त बताएगा। वक्त पड़ने पर जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे उस वक्त खुद ब खुद तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। बातें आप काफी मुश्किल से मुझे आपकी समझ आती हैं। मेरे इस अंदाज पर बेगम साहिबा हंसी। समझ जाओगे शाहू, सब कुछ समझ जाओगे। तैयारियां कर लो, आज बाहर घूमने जाएंगे। लिबास वगैरह खुद ही मुंतखब किया करो। अपनी अलमारी तुमने देख ली है, जदीद तराश खराश के सूट वहां मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाओ, फिर बाहर चलते हैं। जी अच्छा। और सुनो, इस मूर्ति की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करनी है और एक लम्हे के लिए भी इसे खुद से अलग ना करना। जी ठीक है बेगम साहिबा। फिर मैं वापस कमरे में आया, अलमारी खोली और जो लिबास नजर को सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा निकाल लिया। फिर बाथरूम में घुसा, मूर्ति एक तरफ रखी और लिबास उतारकर नहाने लगा। फिर फारिग होकर बाहर आया, लेकिन मूर्ति लेना नहीं भूला। उसके बाद लिबास पहना, बाल संवारे और पूरी तरह तैयार होकर बाहर आ गया। बाहर बेगम साहिबा मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने भी एक दूसरा लिबास पहना हुआ था और खूब तैयार नजर आ रही थी। वैसे एक बात मैंने माई मीरा से सुनी थी कि बड़े घरों की बेगमात तैयार होने में घंटों लगाती हैं, कभी ये कभी वो। लेकिन ये बेगम साहिबा तो मुझसे पहले ही मौजूद थी, वो भी जबरदस्त तैयारियों के साथ। उन्होंने एक नजर मुझे देखा, फिर देखती ही रह गई। बहुत सुंदर लग रहे हो। जी शुक्रिया, मैंने शर्माए हुए लहजे में कहा। मूर्ति कहाँ है? और मैंने लिबास की अंदरूनी जेब से मूर्ति निकालकर उन्हें दिखाई। शाबाश, इसी तरह मूर्ति हर वक्त साथ रखा करो। जी ठीक है, चलें, उन्होंने कहा और हम लोग बाहर निकल आए। बाहर एक जदीद मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और बेगम साहिबा ने मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। पहले तो मैं झिझका, लेकिन फिर बेगम साहिबा ने कहा, इसे अपनी ही गाड़ी समझो शाहू, झिझको नहीं, शाबाश, जल्दी बैठ जाओ। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। बेगम साहिबा भी मेरे साथ आ बैठी थी। मैं थोड़ा सा कसमसाया था, लेकिन बेगम साहिबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बाली के साथ तो शहर जिस आलम में देखा था वो कुछ अजीब ही कैफियत थी, लेकिन अब ये सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। साफ सुथरी सड़कें, बाजार, गलियां, सब इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। ये गालिबन एहसास की बात थी कि इंसान जब मुसीबत में हो तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता,
ہر دوسرا شخص دشمن نظر آتا ہے لیکن اب سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں شاہو، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کیسی ہے یہ زندگی؟ بہت خوبصورت، بے حد حسین۔ بس میری ہدایات پر عمل کرتے جاؤ، پھر دیکھو دنیا تمہیں اس سے زیادہ حسین لگے گی۔ میں جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ پھر کار مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک جگہ جا کے رکی۔ یہ شاید کوئی ہوٹل تھا، ہاں یہ ہوٹل ہی تھا، لیکن اتنا شاندار، یہاں تو صرف امیر لوگ آتے ہیں اور میں یہاں۔ پھر ڈرائیور نے ایک جگہ کار روکی اور بیگم صاحبہ نیچے اتر آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا چلو نیچے اترو، اور میں حیران پریشان سا نیچے اترا۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ سامنے 8-10 سیڑھیاں تھی جن کے بعد ایک شیشے کی دیوار تھی۔ اسی دیوار میں ہی شیشے کے دروازے لگے تھے جن پر باوردی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ اوپر چل پڑا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑا تھا۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے شیشے کے دروازے تک پہنچے۔ دربان نے بڑے ادب کے ساتھ ہمیں سلام کیا۔ ان 3 دنوں میں کوشل مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ بیگم صاحبہ نے بڑی رونق سے اس کا جواب دیا۔ میں نے بھی سر آہستہ سے خم کیا اور ہم لوگ اندر کی طرف چل پڑے۔ اندر ایک بہت بڑی جگہ تھی۔ ایک جانب کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے چند لڑکیاں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ آگے بڑھے تو دائیں اور بائیں جانب شیشوں کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ پھر بیگم صاحبہ نے دائیں جانب والے دروازے کی قدم بڑھایا۔ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک کھلا ہوا حصہ تھا اور اس کھلے حصے میں تھوڑے فاصلے پر سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ اس سوئمنگ پول میں ہر طرح کی چیزیں لگائی گئی تھی۔ کودنے کے لیے سٹینڈ، سیڑھیاں اور کئی طرح کی چیزیں۔ اس پول میں لڑکے اور لڑکیاں بھی نہا رہی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکیاں سوئمنگ پول کے لباس میں مزید خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کچھ لوگ سوئمنگ پول کے کنارے پر چھتریوں کے نیچے بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ میں حیران سا اس ماحول کو تکے جا رہا تھا۔ پھر میری نظریں بیگم صاحبہ کی جانب اٹھی۔ وہ میری ہی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہو شاہو، کیسی ہے یہ جگہ؟ بہت اچھی جگہ ہے بیگم صاحبہ۔ نہیں، باہر تو مجھے میڈم کہو گے، صرف میڈم۔ جی میڈم۔ شاباش، تمہاری یہی ادا مجھے پسند ہے۔ اچھا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہو؟ جی، میں نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ سبھی تمہاری ہیں۔ میں مسلسل شرما رہا تھا۔ ویسے تو سبھی اچھی خاصی ہیں، تمہیں کون سی پسند ہے؟ جواب میں خاموش رہا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میڈم نے پھر کہا کون سی چاہیے؟ میں نے پوچھا کون سی لڑکی پسند ہے؟ میں پھر خاموش رہا۔ تب میڈم بولی وہ مورتی ہے نا تمہارے پاس؟ جی، اس کا کام دیکھو گے؟ اسے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لو۔ میں نے جیب میں سے مورتی نکال کر داہنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اب اپنی پسند کی لڑکی کی طرف دیکھو، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیگم صاحبہ کی اس مورتی میں کیا کمال ہے جو اس طرح بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک لڑکی کو مسلسل گھورنا شروع کیا۔ وہ ان سب میں خوبصورت تھی، دودھ جیسے سفید ہاتھ پاؤں، انتہائی خوبصورت سی شکل۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی چونکی تھی۔ پھر وہ پانی سے نکل آئی اور اس کے قدم بے اختیارانہ انداز میں ہماری جانب بڑھنے لگے۔ پھر وہ ہمارے قریب آ کر رکی۔ میں حیران پریشان سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اسے اچانک ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ سنبھل گئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھا اور بولی آپ نے بلایا مجھے؟ بیبی آپ بہت خوبصورت ہیں، بیگم صاحبہ نے کہا۔ شکریہ، لیکن آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کچھ نہیں بیبی، تم ہمیں اچھی لگی ہو بس۔ بہرحال اب تم جا سکتی ہو۔ اچھا؟ وہ حیران پریشان سی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ بار بار مڑ کر ہمیں دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھ کر کہا زبردست میڈم، میں بہت حیران ہوں۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لڑکی، یہ مورتی، ہاں یہ اسی مورتی کا کمال ہے۔ یہ مورتی ہاتھ میں لے کر جس چیز کے حصول کی خواہش کرو گے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ لڑکی ہی کیا، ہر چیز تمہیں حاصل ہوگی۔ اچھا چھوڑو، آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ میڈم مجھے لے کر اسی دروازے سے پھر واپس اسی شیشوں والی راہداری جیسی جگہ میں آئی۔ پھر ہم بائیں جانب والے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا۔ میزوں پر مختلف لوگ بیٹھے مختلف چیزوں سے شغل میں مصروف تھے۔ ہم ان چیزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک میز پر جا بیٹھے۔ ایک ویٹر فوراً ہماری طرف بڑھا تھا۔ جی میڈم صاحبہ۔ کلب سینڈوچ، چائے؟ اوکے میڈم۔ ویٹر نے آرڈر نوٹ کر لیا تھا اور چلا گیا۔ میڈم کہنے لگی تمہیں پچھلی زندگی کی یاد تو نہیں آتی؟ آتی ہے، بہت سے لوگ یاد آتے ہیں، ڈیرے کے لوگ، مائیں میرا۔ بیگم صاحبہ مائیں میرا کو آپ نے؟ دیکھو شاہو، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔
بعض چیزیں وقتی طور پر تو ہمیں عجیب لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، لیکن وقت آنے پر جب ہمیں ان کا اصل محرک پتہ چلتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی وہ کام ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس لیے فی الحال ان سب واقعات کو بھول جاؤ اور آگے کی طرف دیکھو، ایک روشن کل کی طرف جو تمہارا بے چینی سے منتظر ہے۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر چائے اور سینڈوچ وغیرہ آئے، ہم نے سینڈوچ کھائے، چائے پی، پھر بیگم صاحبہ نے بل ادا کیا اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر ہم لوگ باہر آئے، ابھی ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے ہی تھے کہ کار ہمعین اسی جگہ آ کر رکی جہاں اسے ہمیں اتارا تھا۔ مجھے ڈرائیور کی اس قدر مستعدی پر تھوڑی سی حیرانی ضرور ہوئی تھی۔ ہم لوگ کار میں بیٹھے اور کار ہوٹل کے احاطے سے نکل کر چل پڑی۔ ریسس کورس، بیگم صاحبہ نے کہا اور ڈرائیور نے گردن ہلا تھی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، شاہو اب ہم ریس کورس جا رہے ہیں۔ جی میڈم، تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے ریس کورس؟ دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے ڈیرے پر ایک فقیر تھا کالو، وہ جانتا تھا ریس کے لیے۔ فقیر ریس بھی کھیلتے ہیں؟ بیگم صاحبہ ہنس پڑی تھی۔ ہاں میڈم، اور ہمیشہ خار کر آتا تھا بیچارہ۔ اچھا؟ ہاں جی، رات رات بھر روتا تھا بیٹھ کر، سب مذاق اڑاتے تھے بیچارے کا۔ ہائے بیچارہ فقیر، بیگم صاحبہ نے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ اسی طرح ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے ہم ریس کورس پہنچ گئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک جگہ ہمیں اتارا اور ہم لوگ اس جانب چل پڑے جہاں تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک صاف ستھری بینچ پر ہم بیٹھ گئے، پھر لاؤڈ اسپیکر پر ابتدائی کلمات کہے گئے، پھر گھوڑے تیار کیے جانے لگے، پھر ایک ایک کر کے پہلی دوڑ کے گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان کے ناموں کا اعلان ہوا۔ اب اتنا تو میں جانتا تھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی جا رہی ہے۔ ان گھوڑوں کے ناموں پر کروڑوں روپے لگ رہے تھے اور ریس شروع ہونے سے سیکنڈوں پہلے تک یہ ہوتا رہتا تھا۔ پھر سب گھوڑوں کو ایک قطار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے سوار ان کی زین وغیرہ درست کر رہے تھے۔ پھر ایک آدمی نے جو اس قطار کے بائیں جانب ایک پستل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، ہوائی فائر کیا اور تمام گھوڑے دوڑ پڑے اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اچھے اچھے سوٹوں میں ملبوس، شکلوں سے پڑھے لکھے لوگ ایسے جی رہے تھے جیسے مچھلی بازار میں ہوں، بلکہ وہاں بھی شاید ایسی کیفیت نہ ہو۔ ابے دوڑ، ابے چیتک دوڑ، ابے الو کے پٹھے، ابے 9 نمبر کمبخت، نام کیا ہے تیرا؟ 2 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ غرض یہ کہ ایسی ہی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھا، ان کے انداز میں وہی مسکراہٹ تھی۔ بہرحال میں دلچسپی سے ریس دیکھتا رہا اور ساتھ ہی لوگوں کی حرکتیں بھی جو اس ریس کے اختتام پر میرے سامنے آئی تھی۔ جوا ہی جوا ہوتا ہے اور جھٹکے میں آنے والی چیز جب آتی ہے تو خوشیاں عروج پر ہوتی ہیں، لیکن جب ایک جھٹکے میں دیوالیہ ہو جاتا ہے تو بہت برا خسر ہوتا ہے۔ بہرحال بڑے عبرتناک مناظر تھے یہ۔ پھر دوسری ریس کی تیاریاں ہونے لگی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، شاہو؟ جی میڈم۔ مورتی نکالو۔ جی اچھا، میں نے مورتی نکال لی۔ بس اب دیکھنا اس کا کمال۔ میں نے عجیب سی نظروں سے بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ دوسری ریس شروع ہوئی تو بیگم صاحبہ نے کہا، شاہو مورتی خاک میں ہے نا؟ جی جی۔ آپ بولو کون سا گھوڑا جتانا ہے؟ جلدی بولو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں نے پوری توجہ کے ساتھ سامنے دیکھا۔ ایک گھوڑا جو ذرا مریل سا تھا اور سب سے آخر میں دوڑ رہا تھا، اس کا نمبر 5 تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھیں اب یہ گھوڑا اس مورتی کے ذریعے کیسے جیتے گا۔ یہ جائزہ لیا، چنانچہ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، 5 نمبر۔ بڑی تیز نظر ہے شاہو تمہاری، بہرحال کمال دیکھو۔ اور پھر واقعی کمال ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مریل گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے برابر آیا، پھر اس نے انہیں بھی پیچھے چھوڑا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بجلی سے چل رہا ہو۔ پھر اعلان ہوا، 5 نمبر صرف 5 انچ کے فاصلے سے جیتا تھا۔ لوگ حیران پریشان کھڑے تھے۔ اس پر تو سب کی بوتلیں ہی بند ہو گئی۔ سب اس گھوڑے کے جیتنے پر حیران تھے۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھا، میں مسکرایا۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ میرا لہجہ دھیما ہی تھا۔ بیگم صاحبہ خاموش ہوئی۔ ہم وہاں سے اٹھے۔ راستے میں بیگم صاحبہ کہنے لگی، دیکھا شاہو، جیت اب تمہارا مقدر ہے۔ تم شاہ ہو، اب تمہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اب ہر چیز جو مقابلہ جو تمہیں پسند ہو یا جس میں تم جیتنا چاہو وہ تمہارا ہوگا، صرف تمہارا۔ جی میڈم۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد خاموشی سے راستے طے ہوتے رہے۔ پھر بیگم صاحبہ کہنے لگی، شاہو یہ مورتی تمہارے پاس ہے، اس سے تم کروڑوں کے مالک بن سکتے ہو۔ اس کے ذریعے تم من پسند لڑکی حاصل کر سکتے ہو، ہر وہ کام کر سکتے ہو جو عام حالات میں ناممکن ہو۔ لیکن یاد رکھنا، ہر چیز کا ایک طریقہ، ایک انداز ہوتا ہے۔ جلد بازی ہر کام کے لیے بری خیال کی جاتی ہے اور اسی طرح بے ترتیبی کام بگاڑتی ہے۔ اس لیے ہر کام کو دھیان سے ترتیب کے ساتھ کرنا ہی اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی میڈم۔ چنانچہ تم بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔
پھر ہم واپس کوٹھی میں پہنچے، میں خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ پھر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں پہنچے، بیگم صاحبہ نے کہا کہو شاہو کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا میڈم، بس اب دیکھتے جاؤ زندگی کیسے مزے سے گزرتی ہے۔ واقعی زندگی کا اصل مزہ مجھے اب آ رہا ہے۔ اچھا چلو اچھا ہے شاہو، وہ مورتی کہاں ہے؟ میرے پاس، اسے نکالو۔ جی اچھا، میں نے کہا اور اپنے لباس سے وہ مورتی نکال لی۔ لاؤ اب اسے مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے واپس کرو، اور میں نے وہ مورتی بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دے دی۔ بیگم صاحبہ نے کہا اچھا اب منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں، اور میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے، پھر میں ڈرائنگ ہال میں چلا آیا۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، میز پر کھانا موجود تھا۔ آؤ شاہو، بیگم صاحبہ نے کہا، اور میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا، پھر بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی، میں بھی اپنے کمرے میں واپس آیا تھا، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ ہزاروں سوچیں ذہن میں تھی، بڑے خوشگوار واقعات پیش آئے تھے آج۔ پہلے ہوٹل والا واقعہ، جس لڑکی کو پسند کیا وہ خود میرے پاس چلی آئی۔ پھر ریس میں سب سے مریل گھوڑا جیت گیا۔ زبردست، واقعی مورتی بڑی زبردست ہے۔ یہ قوت، یہ اثر، اگر یہ مستقل میرے پاس رہے تو نہ صرف میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، بلکہ میرے پاس وہ قوت آ جائے گی کہ میں کسی کو بھی زیر کر سکتا ہوں۔ کتنا عمدہ ہے، کتنا زبردست ہے یہ سب۔ گاڑیاں، ہوٹل، اچھی زندگی، عیش و عشرت۔ اب میں کبھی واپس اس ڈیرے پر نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا۔ لیکن وہ مورتی تو میڈم واپس لے لی ہے۔ اگر میں ان سے وہ مورتی مانگ لوں، پتہ نہیں میڈم کیا سوچے، کس طرح سے مجھے پیش آئے۔ کچھ تو کروں گا، بات کروں گا میڈم سے۔ کہ پھر کافی دیر تک یہی سوچے ذہن پر حاوی رہی۔ اس کے بعد نیند آنکھوں میں در آئی اور سوچے آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ دوسری صبح دیر سے آنکھ کھلی، باتھ روم جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکل آیا۔ کوشل ایک طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ کوشل جی، میڈم کہاں ہے؟ وہ اس وقت باہر ہیں۔ اچھا، کچھ بتا کر گئی ہیں کیا؟ نہیں، کچھ بتا کر نہیں گئی۔ آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ باہر لان میں لگاؤں یا ڈرائنگ روم میں؟ نہیں، میں لان میں ہی ناشتہ کروں گا۔ جی بہتر، کوشل نے کہا اور ایک جانب چلی گئی۔ پھر میں ٹہلتا ہوا لان میں آیا اور گھاس پر چہل قدمی کرنے لگا۔ کوشل نے زیادہ دیر نہ لگائی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور ملازم کے ساتھ ناشتے کا سامان لے کر باہر آ گئی۔ پھر اس نے لان میں پڑی ہوئی میز پر ناشتہ سجایا اور میں لان چیئر میں سے ایک پر بیٹھا۔ کوشل ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے نوکر سے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ میں نے کوشل سے پوچھا۔ جی بہت پہلے کر لیا تھا۔ اچھا چائے تو پیو گی میرے ساتھ؟ جی بالکل۔ پھر اس نے اپنے اور میرے لیے چائے بنائی اور میرا کپ مجھے دے کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ ناشتے کے دوران مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیرونی گیٹ کھلا اور میڈم کی کار اندر آئی۔ میڈم نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، چنانچہ کار سے اتر کر سیدھی ہماری جانب آئی۔ کیسے ہو شاہو؟ بالکل ٹھیک میڈم، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا اس لیے صبح جلدی نکل گئی۔ اچھا اب جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ چلنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے تیار ہو گیا۔ اب مجھے خود بھی سب اچھا لگتا تھا، گاڑیوں میں گھومنا، اچھے لوگوں سے ملنا، خوب سیر کرنا۔ بہرحال میں باہر آیا، میڈم بھی ایک دوسرے لباس میں باہر موجود تھی۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ چل پڑے۔ گاڑی سفر طے کرتی رہی، مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی گاڑی ایک سنسان سڑک پر آئی۔ غالباً یہ سڑک شہر سے باہر جاتی تھی۔ بہرحال سفر طے ہوتا رہا اور پھر سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کافی آگے جا کر سڑک دائیں جانب مڑ جاتی تھی۔ گاڑی مسلسل چلتی رہی۔ کچھ دور جا کر میڈم نے کہا ڈرائیور بس گاڑی یہیں روک دو۔ ڈرائیور یہیں روک دو۔ جی بیگم صاحبہ، ڈرائیور نے کہا اور گاڑی آہستہ کر کے ایک سائڈ پر روک دی۔ میڈم نے مجھ سے کہا چلو شاہو نیچے اترو۔ میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ چلو، اس نے کہا اور مجھے لیے ہوئے ایک جانب کچے راستے میں اتر گئی۔ ہم دونوں آگے بڑھتے رہے، درخت آگے جا کر مزید گھنے ہوئے، اطراف میں خود جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، غالباً یہ کوئی جنگل تھا، عجیب سا ماحول تھا۔ بہرحال ہم کافی دور نکل آئے۔ پھر میں نے ایک عمارت دیکھی، یہ کوئی مندر ہی معلوم ہوتا تھا، بڑا پر اسرار سا ماحول تھا یہاں کا، عجیب سا سناٹا، گہری خاموشی، خاصوں پر طاری ہونے والا ماحول تھا یہ۔ ہم لوگ چلتے چلتے اس مندر میں داخل ہوئے، بیگم صاحبہ بالکل خاموش تھی، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر ہم اس مندر کے اندرونی ہال میں داخل ہوئے۔ ہاں وہ ہال نما کمرہ ہی تھا اور اس کے بیچوں بیچ میں نے جو چیز دیکھی وہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، لیکن اس کی یہ شبیہ تو ہو بہو اس مورتی جیسی تھی جو بیگم صاحبہ نے مجھے دی تھی اور پھر واپس لے لی تھی۔
بیگم صاحبہ اس مجسمے کے سامنے پہنچ کر مجھ سے مخاطب ہوئی، شاہو، اس کی آواز مجھے گہرائیوں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ شاہو، تم اس مورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا؟ جی۔ ملے گی، ضرور ملے گی، اسے دیکھو، یہ بالکل ویسی ہی ہے۔ جی بالکل، میں نے کہا۔ یہ سمپورنی ہے، دیوی کی ملکہ، یہ جسے مل جائے اسے جیون کی ساری خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کا جیون سفل ہو جاتا ہے۔ یہ مورتی، یہ ملکہ اپنے سیوک کو دان دیتی ہے، بہت بڑا دان، پر جانتے ہو اس کی سیوا کیا ہے؟ کیا؟ میں حیران تھا کہ رامنی روپمتی یا میڈم خالص ہندی کے الفاظ بول رہی تھی۔ اس کے سیوک جاپ کرتے ہیں، ایک جاپ کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے تک، اس کے بعد اس سیوک کو وہ شکتی حاصل ہوتی ہے جس کے تحت وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، دولت، عیش و آرام، اور سب سے بڑھ کر وہ قوت جو دلوں کو موم کرتی ہے، ذہنوں کو تابع بناتی ہے۔ اور چاہو تمہیں بھی وہ جاپ کرنا ہوگا، اس شکتی کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی وہ جاپ کرو گے۔ میں حیران پریشان سا اس کی صورت تکے جا رہا تھا، تھوڑا سا خوفزدہ بھی تھا، اور پھر اس سنسان ویران جگہ پر تو اچھوں کے ہوش اڑ جائیں، میں کیا چیز تھا۔ میڈم نے پھر کہا، تقریباً 40 دن تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، اور یہیں اس مورتی کے پاس بیٹھ کر وہ جاپ کرو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی، مثلا کھانا وغیرہ محسوس وقت پر خود بخود تمہارے سامنے آئے گا، لیکن اس دوران تم اشنان بالکل نہ کرو گے اور یہاں سے باہر نہ نکلو گے۔ یہ اس جاپ کے لیے دن رات کی قید نہیں، بس من لگانے کی بات ہے۔ بولو، کر سکو گے یہ جاپ؟ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو یہاں اکیلے رہنے کے تصور سے بھی خوف آنے لگتا تھا، لیکن موقع مل رہا تھا سنہری زندگی کو پانے کا، اس مورتی کو حاصل کرنے کا، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، ساری زندگی ایسے گزرے گی۔ دیکھو شاہو، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم مجھے منع کرو گے تو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی، لیکن اگر تم اسے شروع کرنا چاہتے ہو تو من لگانا پڑے گا، دھیان سے جاپ کرنا ہوگا، ادھر ادھر کے خیالات سے ذہن کو آزاد رکھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر خوف پر قابو پانا ہوگا۔ خوف صرف دلوں میں ہوتا ہے، اس کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کبھی اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ شاید تمہیں بحث کرنا ہوگی، خوف پر قابو پانا ہوگا، دھیان لگانا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اس مورتی کی شکل میں تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جائے گی جس کی تمہیں خواہش ہے۔ بیگم صاحبہ، ہاں کہو۔ آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مشکل کی کوئی بات نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ واپس چلیں گے۔ سوچ لو۔ میں پھر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میڈم کی بات مان لوں، یہاں رک جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ ایسے موقع روز روز نہیں آتے، مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ عمل کروں گا، چنانچہ میڈم سے کہا، آپ مجھے بتائیں مجھے کس طرح جاپ کرنا ہوگا۔ جاپ میں ایک جگہ پالتی مار کر بیٹھ جانا اور پھر یہ پڑھنا۔ میڈم نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور وہ اونچی آواز سے منتر پڑھ رہی تھی اور میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اب یہی منتر میرے ساتھ دہراؤ، اور میں اس منتر کو دہرانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میڈم نے وہ منتر اچھی طرح مجھے یاد کروایا۔ اچھا، اب اپنی آنکھیں بند کر کے پورے دھیان کے ساتھ مجھے ایک بار سناؤ، اور میں آنکھیں بند کر کے وہ لفظ دہراتا رہا۔ مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے اسے حرف و حرف یاد کر لیا ہے۔ پھر منتر پورا ختم کرنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی۔ میڈم، میں نے یاد کر لیا، میں نے یہ منتر یاد کر لیا۔ میں نے اس طرف دیکھا جہاں میڈم کھڑی تھی، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میڈم، میں نے آوازیں دی لیکن جواب میں مجھے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ میڈم اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ پھر میں نے مندر کی اطراف کا جائزہ لیا، لیکن میڈم کہیں بھی موجود نہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میڈم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے غائب ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر اس ماحول سے خوف آنے لگا، میں یہاں اکیلا اتنا وقت کیسے گزاروں گا، سوچ کر ہی پسینہ آنے لگا۔ لیکن اب بھی عمل کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس پر قائم رہنا تھا۔ اس مورتی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جاپ میں ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس نئے عزم کے ساتھ میں نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ اس عظیم الشان مورتی کے سامنے ایک جگہ کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے میں نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ تمام احساسات سے بے نیاز ہو کر نہ جانے کب تک وہ منتر پڑھتا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں نے آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منتر کے الفاظ اب بھی میرے لبوں پر تھے، لیکن اپنے اس غیر دانستہ عمل پر مجھے خود تعجب ہوا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک جگہ کھانا رکھا ہوا نظر آیا۔
یہ کھانا یہاں کون لایا ہے؟ مجھے روپ متی کے الفاظ یاد آئے۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزیں خود بخود مل جائیں گی، جو کچھ نہ ہوتا کم تھا۔ بہرحال کھانے کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ جاب کے پھیر کے آخری لفظ میرے لبوں پر تھے، پھر وہ بھی ختم ہوئے اور میں اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کھانا انتہائی مزیدار تھا، پانی بھی موجود تھا، چنانچہ سیر ہو کر کھانا کھایا، 2-3 گلاس پانی پیا اور پھر اپنی جگہ پہ آ بیٹھا۔ میں نے دوبارہ وہ جاب شروع کر دیا۔ اس پر آنکھیں کھلی ہی رکھی تھی۔ جاب کرتے کرتے اچانک ہی میں نے گردن اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں کھانے کے برتن رکھے تھے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ برتن اب وہاں نہیں تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نہ آیا تھا، پھر یہ برتن یہاں سے کون لے گیا؟ اس تمام حیرانی کے باوجود میرے منہ سے مسلسل جاب کے الفاظ نکلتے رہے، کیونکہ اس تسلسل کو قائم رکھنا ضروری تھا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، شام ہوئی، پھر رات آئی۔ اس محسوس جگہ پر رات کا کھانا مجھے مل گیا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، بیٹھے بیٹھے اس طرح کھانا مل جاتا، دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان نہ ہو۔ بہرحال کھانا کھایا، پانی پیا اور اپنی محسوس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جاب کا تسلسل برقرار تھا۔ ہاں، کبھی کبھی غنودگی آ جاتی، لیکن نیند نہ آئی تھی۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ ساری رات ایک محسوس روشنی پورے ماحول پر چھائی رہی تھی، اور اتنی تھی کہ میں اپنے آپ کو اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر صبح ہو گئی، میں نے جاب جاری رکھا۔ میرے غیر مرئی دوستوں نے صبح کے ناشتے کا انتظام کر دیا۔ اس کو میں اور کیا کہتا؟ یا تو کوئی ایسا وجود تھا جو نظر نہ آتا ہو، یا پھر کیا تھا؟ بہرحال وقت گزرتا رہا، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن بھی سکون سے گزر گیا۔ ہاں، البتہ چوتھے دن کے بعد کی رات میں میرے نئے انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک بلی کی آواز سنی اور میں چونک گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بلی میری جانب بڑھ رہی ہے۔ بڑی ہی عجیب و غریب بلی تھی یہ۔ اس کا حجم بھی عام بلیوں کے مقابلے میں بڑا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی، اس کے بعد ایک دوسری بلی کسی کونے سے نمودار ہوئی۔ اس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پھر وہ بلی بھی اس پہلی والی کے برابر آ کر بیٹھی، اور اس دفعہ 2 بلیاں ایک تیسری جگہ سے نمودار ہوئی، اور وہ بھی عین اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، اور پھر ان کی باتیں کھل گئی اور ان کے منہ سے آوازیں خارج ہونے لگی۔ خدا کی پناہ، یہ خسی کی آوازیں تھیں، انسانی خسی کی آوازیں۔ ان کی کھلی باچوں سے دانت باہر جھانک رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بلی نے میری جانب چھلانگ لگائی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ پاؤں لرز گئے اور میں بری طرح خوفزدہ ہوا، لیکن دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھالا۔ اس منظر کے الفاظ مسلسل میرے لبوں پر تھے۔ بلی اچھلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سر پر سے ہوتی ہوئی پیچھے چلی گئی، لیکن میں نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہ کی، اور پھر ایک عجیب کھیل شروع ہوا۔ وہ بلیاں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے چکرانے لگی۔ میرے سر کے اوپر محسوس اونچائی تک وہ چھلانگ لگاتی، لیکن ایک دفعہ بھی ان کا جسم مجھ سے ٹکرایا نہیں تھا۔ اب میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بلیاں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر میں مسلسل یہ عمل جاری رکھوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سب اس عمل کا اثر تھا۔ مجھے روکا جا رہا تھا، خوفزدہ کیا جا رہا تھا، لیکن اگر میں ہمت سے کام لوں اور بجائے ڈرنے کے 40 دن تک مسلسل یہ عمل کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے اسے جاری رکھا۔ بلیاں تھک ہار کر اپنی جگہ جا بیٹھی۔ میں اطمینان کے ساتھ منتر پڑھتا رہا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ وہی حرکت کی اور میرے سر پر سے گزرتی ہوئی دوسری جانب چلی گئی۔ میرا دھیان بٹھانے کی بھرپور کوشش ایک بار پھر کی گئی، اور پھر یہ بلیاں وقفے وقفے سے اس چاپ کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ چاپ توڑنے سے مراد یہ کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کوئی لفظ بھول جاؤں، تسلسل ٹوٹ جائے۔ لیکن اب میں نے بجائے خوفزدہ ہونے کے مزید توجہ کے ساتھ اس چاپ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ بلیاں بھی تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ چاروں جھٹکے سے اٹھی اور ایک سمت بھاگنے لگی اور میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ پھر وہی معمول شروع ہوا، یعنی صبح کا ناشتہ مقررہ جگہ پر مجھے ملا۔ اس کے بعد 3-4 دن پرسکون گزرے۔ اب تو میں اس ماحول کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وقت پر کھانا ملتا، کھانے وغیرہ سے فراغت ہوتی تو پھر اپنے عمل میں لگ جاتا۔ لیکن ابھی تو شاید مشکلوں کا آغاز ہوا تھا۔ یہ غالباً 8ویں رات تھی۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی کہ مندر چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ کسی مرد کے چیخنے کی آوازیں تھی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو شاید زخمی تھا اور خوفزدہ انداز میں بھاگ رہا تھا۔ بچاؤ، بھگوان کے لیے مجھے بچاؤ۔ اس کے منہ سے مسلسل آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی عورت تھی۔ شاید میں شدید ڈر گیا، لیکن خود کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا۔
پھر وہ آدمی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے پہلی بار مجھے دیکھا ہو۔ بہرحال وہ میرے بالکل قریب آیا۔ انتہائی مکروہ اور بھیانک چہرہ تھا۔ گنگریالی بال جو گرد میں اٹے ہوئے تھے اس کے شانوں تک جھول رہے تھے۔ چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا جس میں سے دانت باہر جھانک رہے تھے۔ بچا لو مجھے، ارے مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ اوپری ہونٹ کٹے ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ صحیح طرح سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں مصروف عمل رہا۔ ارے لڑکی، سنا نہیں تو نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مجھے کھانے پر تلی ہے اور تو اپنے ہی کام میں لگا ہے، بچائے گا نہیں مجھے۔ وہ عورت بھی اب ہمارے قریب آئی تھی۔ کالی بچنگ صورت، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں پھٹی ہوئی، ہندوانہ طرز کی ساڑی باندھے، اس کے دانت بھی عجیب سے انداز میں باہر نکلتے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بڑی عجیب چیز جس نے میرے بدن کی لرزشیں تیز کر دی تھی، اس کے دانتوں پر لگا ہوا خون۔ پھر اس کے منہ سے کراڑی سی آواز نکلی، مل گیا، مجھے مل گیا، کہاں تک بھاگے گا؟ ارے کہاں جائے گا بچ کر؟ چل آ جا۔ خبردار جو آگے بڑھی، کتیا کیا مجھے کچا چبا جائے گی؟ تو اور کیا، تجھے ہی تو کھاؤں گی، اور کون ہے یہاں؟ یہ بھی تو ہے، اسے کھا جا۔ اس شخص نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور میں بری طرح سہم گیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ وہ بالکل اسی طرح مجھے گھور رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہو۔ پھر بولی، کیوں، اسے کیوں کھاؤں؟ میں تو تجھے کھاؤں گی، آج تو میرا شکار ہے، میں تجھے ہی کھاؤں گی، آج تیری باری ہے۔ ارے کمبخت، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اپنے مرد کو کھائے ہے؟ میں بھوکی ہوں۔ ارے بھوکی ہے تو کسی اور کو کھا، اسے کہا مجھے کیوں کھاتی ہے؟ پتہ نہیں کتنی منحوس کڑی تھی جب تجھے میں بیاہ کے لایا تھا۔ میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ منش کا گوشت میری کمزوری ہے، مجبوری ہے میری بھوک اتنی شدید ہوئے ہے کہ میں کہوں تجھ سے رے، چل آ۔ ارے بابو بچا لو مجھے۔ یہ کیا بچائے گا؟ یہ تو خود اپنے پھیر میں الجھا ہے۔ یہ مانو تجھے کیا بچائے گا؟ بچا لو نہ مانو، چھوڑ دے اپنا پھیر، میرا جیون بچا لے رے، کھا جائے گی ڈائن، یہ ڈائن مجھے کھا جائے گی۔ جیون نشست کر دیا ہے میرا، اب مار ڈالے گی۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ کیا کرے گا جیون کا؟ پھر گناہ کرے گا، پھر لوگوں کو تنگ کرے گا۔ ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ مکتی مل رہی ہے، تجھے گناہوں سے مکتی مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ پھر اس نے جو عمل کیا وہ میرا خون خشک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دانت اس کے شانے میں پیوست کر دیے۔ وہ آدمی تکلیف سے تڑپنے لگا اور نیچے گرا، لیکن اس عورت نے اپنے دانت وہاں سے نہ ہٹائے۔ پھر وہ بری طرح شانے کو جھنجھوڑنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہاتھ کو موڑنا شروع کیا۔ وہ پوری قوت کے ساتھ ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی اور دانتوں سے مسلسل گوشت کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس آدمی کا بازو الگ کیا۔ ہاں، اب اس آدمی کا بازو عورت کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ وہ آدمی شدت قرب سے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ملے۔ اتنا خوفناک منظر، اتنی وحشت خیزی۔ وہ عورت اتنی تیزی سے بازو کا گوشت صاف کر گئی تھی کہ جیسے مشین ہو۔ اس نے انگلیوں تک کی کھال نوچ لی تھی اور اب ہاتھ کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس عورت نے اطمینان سے وہ ہڈیاں ایک جانب اچھالی۔ پھر وہ دوبارہ اس آدمی کی جانب بڑھی۔ اسی طرح اس نے اطمینان سے اس شخص کا بایاں ہاتھ بھی شانے کے پاس سے جدا کیا، لیکن اس پر سیدھی میری جانب آئے اور اس نے وہ ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ لے مانو، کھا لے، تجھے بھوک لگی ہوگی، تو بھی کھا لے، بڑا سوادشت ہے یہ، بڑا مزہ آ رہا ہے اسے کھانے میں، بھگوان کی سوگند، اس سے پہلے کسی مرد کو کھانے میں ایسا مزہ نہیں آیا۔ ارے ڈر کیوں رہا ہے، کیوں گورے جا رہا ہے مجھے؟ نہیں کھانا تو نہ کھا، میں کوئی زبردستی تجھے نہیں کھلا رہی۔ وہ پھر ایک جگہ پر بیٹھی اور پھر اسی طرح دوسرا ہاتھ صاف کر گئی۔ ادھر اس شخص کا یہ عالم تھا کہ وہ زمین سے 3 فٹ اونچا اچر رہا تھا۔ اس کی حلق سے مسلسل بھیانک چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ منظر، یہ خوفناک منظر کسی انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس پر قابو رکھا تھا۔ پھر اس عورت نے آدمی کو ٹانگ نوچنا شروع کی۔ وہ بڑی مہارت سے ٹانگ کا گوشت صاف کر رہی تھی۔ اس پر اس نے ٹانگ الگ کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر وہ دوسری ٹانگ بھی چٹ کر گئی۔ مجھے صبر آتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن میں اس آدمی کو بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا چاپ ٹوٹ جائے گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی سب کچھ سوچتا رہا، لیکن میری چاپ کرنے کی رفتار وہی تھی، تسلسل اسی طرح تھا جس پر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ واقعی اگر میں دھیان کے ساتھ عمل کرتا رہوں تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔